कैट्स हैं, मैं आपके घर में 2 देख रहा हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने कहा बैठ जा तो वो बैठ गई, आपने कहा परे चली गई तो वो परे चली गई, ये आपकी बोली भी समझती है, तो बहुत प्यारा सा ही आपने कहाँ से लिया है ये कुछ? ये साइमन्स ब्रीड है थाईलैंड की। अच्छा। तो ये छोटे छोटे बच्चे लेके मैंने पाले थे। वैसे भी हम लोगों के बच्चे तो होते नहीं हैं, जी जी, शादियाँ तो हमारी होती नहीं, हम ख्वाजा सरा हैं, तो यही हमारे बच्चे हैं, यही हमारी फैमिली, हमारा सारा कुछ है, और बड़े प्यारे हैं। और ये इतना समझते हैं हमारे बच्चों की तरह, और ये बिलीव करें कि मुझे फर्स्ट गुड मॉर्निंग का मैसेज ये देता है। वाह जी वाह। ये मुझे उठाता है। इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम है गग्गू जी। गग्गू जी? हाँ जी। वाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, फुल ततीचा विद अमीन राजा एक अरसे से आप नहीं देख पा रहे थे, जिसमें आपको पता है कि मैं सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ करता था। तो आज से इंशाल्लाह ये सिलसिला हम दोबारा से शुरू करेंगे, और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में मुझे एक कतील शफाई साहब का एक शेर याद आ रहा है कि हुस्न को चाँद, जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं। आज मेरा सोया हुआ शायर जो मेरे अंदर का है वो फिर से अंगड़ाइयाँ ले रहा है और मैंने पेंसिल पकड़ी हुई, शायद आज कोई आमद हो जाए जब तक मेरे साथ बैठेंगे। मेरे साथ हैं जनाब पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत, मैं कहूँगा, और सबसे पढ़े लिखे और इंतहाई होनहार बासलाहियत ट्रांसजेंडर हैं, और इनका नाम है सोनिया नाज। मूरत टीवी के नाम से इनका अपना यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरा ख्याल है आप सब लोगों ने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिलेगा, लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, क्योंकि औरत और मूरत जो है तारीफ उसकी कमज़ोरी है और आपने बहुत ज़्यादा करती। आप हैं भी काबिल तारीफ। जी थैंक यू। यकीन करें माशाल्लाह आप को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि फर्स्ट पहले तो होता पता क्या है, अहले नज़र जो लोग होते हैं ना, जो देखने वाले होते हैं, वो पहचान लेते हैं बाज़ औक़ात कि ये मूरत है या लड़की है, लेकिन आपको देख के कोई बंदा अहले नज़र भी धोखा खा जाएगा, जैसे मैं खा गया। मैं खुद भी बड़ा अहले नज़र हूँ इस मामले में। अच्छा जी। आपको देख के मैं भी धोखा खा गया। मैं ये गॉड गिफ्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, इसको लगे। हाँ अच्छा, ऐसा है सोनिया जी के छोटा सा पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आपकी कम्युनिटी को। ट्रांसजेंडर्स को हम देखते हैं आजकल, इशारों पे भी देखते हैं, वो अपना मांग रहे होते हैं जिसको बैगर कहते हैं, मांगने वाला। और उसके बाद इससे पहले एक कल्चर था, बधाई का कल्चर था, बच्चा पैदा हुआ है, शादी हुई है, तो ये लोग आते थे। अच्छा, वो कल्चर एकदम से मादूम हो गया, बल्कि मेरा ख्याल अब देहातों तक ही, वहाँ पे भी शायद हो या ना हो, लेकिन हमने लाहौर में एक अरसे से नहीं देखा है। नहीं, लाहौर में भी है, लेकिन क्या है कि एक्चुअली आपको इशारों पे, सिग्नल्स पे इधर उधर काफ़ी नज़र आते हैं, तो उधर तवज्जो नहीं जाती। लाहौर के भी कुछ मखसूस एरियाज़ हैं जो जहाँ पे हमारी विरतें हैं हमारे गुरुओं की, और वो आज भी वो आबाद हैं, आज भी वो टोली पे बधाई पे जाते हैं। अच्छा। आपके घरों में कोई खुशी हो वो जाते हैं, आप घर में कोई बच्चा हो, मतलब पैदाइश हो बच्चे की या बच्ची की, तो तब जाते हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं सिंगिंग भी करता हूँ। अच्छा। सिंगर हूँ, थोड़ा छोटा सा, माशाल्लाह। तो अक्सर लोग पूछते हैं तो आप कैसे सिंगर हैं, मैं कहता हूँ जी मैं अभी ज़ेरे तामीर सिंगर। तो वो हमारे घर में आए हुए थे, मतलब मेरे ससुराल के घर में बच्चा पैदा हुआ, तो आपकी बरादरी के लोग आए हुए थे, गा रहे थे, तो मैंने अभी साथ में एक आवाज़ लगा दी। रहा नहीं जाता ना, हाँ, सब गा रहे तो मैं कैसे खामोश बैठता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आवाज़ लगा दी, तो गुरुजी मेरे पीछे पड़ गए, जनाब तू साथ नाल जाया कर। ओह माय गॉड। वो आपका बकरा होगा, साथ में आपका पूरा हिस्सा होगा। हाँ, यानी कि आपको बकरे की मीनिंग पता चल गई। पता है आपका बकरा होगा, आप चले जाया करो। मैं को खुदा दे बंदे हो, मैं अभी जाने दे। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऑफर थी, और वो बड़ा अच्छा, उनकी वो भी बड़े जबरदस्त सिंगर्स होते हैं, आपने देखा होगा, जबरदस्त, और फिर लाइव गाते हैं। आज जो नाम नहाद सिंगर बने हुए हैं ना, वो उनके सामने कख भी नहीं है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होती, ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू, और जैसी फरमाइश है फौरी, राग भी चेंज, लय भी चेंज, और गले उनके इतने मजबूत हैं। और वो जो बजा रहा होता है ना, खास साथ में ढोलक, बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल काम है कि ढोलक भी बजाना साथ में, और साथ में गाना भी, तो बंदा डबल माइंडेड हो जाता है, और लय को आगे पीछे ना हो, वो गा रहा होता है। मैं खुद बड़ा हैरान हो गया, मैं कहा यार कमाल कर दी थी तुसी। बिल्कुल, ऐसे ऐसे मतलब वो हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है ना, बेसिकली हमारा ख्वाजा सरा का पार्ट ऑफ कल्चर है। आप कभी गई बधाई लिख ली?
میں سچی بتاؤں تو مجھے نا ان پرسن تو اتفاق نہیں ہوا, لیکن بہت ساری موویز میں میرے آئٹم سانگز ہیں جس میں ٹولی ودائی کا میں نے سین کیا ہے, ڈراموں میں نے کام کیا ہے, اس میں بھی میں نے ودائی لی. تو پھر میں نے ایک دن گرو اپنے سے کہہ رہے تھے, گرو بائی چانس میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ کبھی جا نہیں سکی, لیکن میں قسم کھا سکتی کہ میں نے ودائی لی ہے. آپ کو تو آن کیمرہ دنیا میں ریکارڈ موجود ہے, موویز میں نے ودائی لی ہے, ارباز خان سے میں نے ودائی لی ہے, عمران بھولے سے میں نے ودائی لی ہے, زندگی تماشا ہے وہ جو بین ہو گئی ہے اس میں پورا آئٹم سانگ ہے میرا. آپ دعا کریں کہ وہ آن ایئر ہو جائے. اللہ کرے جی آن ایئر ہو جائے, ہماری دعائیں ہیں. سرمد کھوسٹ صاحب کی مووی ہے وہ. اچھا, سرمد کھوسٹ صاحب کی. ہاں جی. اور اللہ کرے کہ وہ اگر چلے گی مارکیٹ میں آئی تو وہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے باصلاحیت آدمی ہیں. میں نے سرمد صاحب سے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے, ٹی وی سیریل ایک بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا جیو پہ, مور محل کے نام سے. جی. اس میں مین آرٹسٹ تھی, اس میں مین ایکٹریس تھی میں, میشا شفیع کے ساتھ, جانا ملک کے ساتھ ہم لوگ اکٹھے کام کیا تھا. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. بس وہ بیڈ لک کہہ لیں کہ وہ اتنا زیادہ پرومیننٹ اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان دنوں اسٹار پلس اور یہ ساری جو ہے نا, یہ ساری چیزیں بہت عام تھا بہت زیادہ نا. ہاں, تو ہاں میرے خیال میں سوچتی ہوں کہ اس وقت وہ سب کچھ بین ہو جاتا نا اسٹار پلس. ابھی کوئی کر رہی ہیں آپ کام کچھ؟ نہیں, ابھی میں میڈیا میں ان تو ہوں, لیکن سیریلز وغیرہ میں کام اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ میرا جو زیادہ میرا پیشن ہے بیسکلی ایکٹیویزم کر رہی ہوں, کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہوں, اور اس سے مجھے پھر جاب بھی کر رہی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں, یعنی کہ گھر سے باہر تو نکلتی ہوں گی, اور بہت سارے لوگوں کا آپ کے پری چہرے پہ نظر بھی پڑتی ہوگی. اب تک کتنے پھڑکے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, گنے نہیں ہے. پھڑکے ہیں یعنی کہ گنے نہیں آج تک میں نے, کاؤنٹ لیس. نہیں ہوتا ہے نا بعض لوگ چھیڑ بیٹھے ہوں, اور ہاں وہ تو بھی پیچھے تھوڑے دن پہلے ہوا ہے. وہ میں ایک میٹنگ سے واپس آ رہی تھی تو اوبر والے نے مجھے باہر کارنر پہ اتار دیا, تو وہ چنگچی میں کو 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بس غلطی سے بیچارے چھیڑ بیٹھے. اب انہوں نے سمجھا تھا شاید یہ بھی وہی خواجہ سرائے جو سڑکوں پہ ایسے پھرتے ہیں, ہم چھیڑ کے نکل جائیں گے. تو پھر ماشاءاللہ سے آپ کی دعاؤں سے میں نے ان کو گھر تک پہنچایا تھا. پھر وہ مجھ سے معافی مانگ کے تو پھر وہاں سے میڈم اور آپ ہی کہہ کے گئے تھے. مورت ٹی وی کے میں پلیٹ فارم سے دیکھ رہا ہوں آپ جس طرح لوگوں کو اویئر کر رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں سارے خواجہ سراج کو چھیڑنا جو نا وہ مصیبت بن جائے گا لوگوں کے لیے. اللہ کرے, اللہ کرے. مطلب مصیبت نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایکسیپٹ کریں, لوگ ریسپیکٹ کریں. بس جیسے مردوں کی ریسپیکٹ ہے, عورتوں کی ریسپیکٹ ہے, ایسے خواجہ سراج کی بھی ہونی چاہیے. اصل میں امپریشن ہی کچھ اس طرح کا ڈلا ہوا ہے لوگوں کے اوپر خواجہ سراج کا کہ کچھ چھیڑنا یہ پبلک پراپرٹی ہے. میں سمجھتی ہوں نہیں, میں جنرل پبلک کو بھی غلط نہیں کہوں گی, کچھ ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی کبھی مسئلہ ہے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اتنے ڈیپ گلے اور وہ اتنی چال ڈھال اور اتنی نازک ادائیں جب سڑکوں پہ کریں گے تو میرے خیال میں آٹومیٹکلی ہر بندہ مجبور ہو جائے گا. یہ سب کچھ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے نا, ہاں اٹیک کرنا. تو پتہ کیا ڈیپینڈس کرتا ہے آپ کے اپنے آپ پہ. آپ اپنے کو ریزرو ہو کے کورڈ ہو کے اگر آؤ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کی ہمت پڑے گی وہ آپ کو تنگ کرے. ایسے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. جی آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, اور آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگوں کی کافی کمی ہے, بہت کم لوگ پڑھے لکھے میں نے دیکھے ہیں. اور جیسے کہ ڈانس ایک کلچر ہے, اور آپ کے کلچر کا جو ایک مین سبجیکٹ ہے کہ حصہ ہے ڈانس سیکھنا, اور ڈانس میں بھی ٹائپ ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا ڈانس اور ہے, دیکھنا بھی کچھ اور ڈانس کرنے والے بھی کچھ, ان کا ٹائپ اپنا اور سٹائل ہوتا ہے, اپنے ذوق کی بات. اور دیہات کے جو لوگ ہیں مطلب وہ آج بھی وہ جناب نور جہاں کے جو ہے نا وہ مجرے, اور سننے والے وہ آگے جٹ صاحب بیٹھے ہیں یا گجر صاحب بیٹھے ہیں, نصیب لال کے مجرے جو ہیں. اب ان کا ڈانس کا ایک اپنا ہی ایک معیار ہے, ٹھیک ہے, جس میں ڈانس کا اور پتہ نہیں وہ کیا. تو جب یہ لوگ ابھی میرے اگلے میں ایک ویڈیو دیکھا جس میں خواجہ صاحب رکشے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اور رکشہ چل رہا ہے اور گانا لگا ہوا ہے نصیب لال کا, اور اس نے پوری پرفارمنس پیچھے بیٹھے بیٹھے دے دی ہے رکشے کے اندر ہی, رکشے کے اندر پیچھے پچھلی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. ان کو تو داد دینی چاہیے. میں کہتا ہوں بڑا رسکی ڈانس, اور اس کے پیچھے تقریباً 20 موٹر سائیکلز والے وہ محظوظ ہو رہے ہیں, فری انٹرٹین کر رہے ہیں اس کو. تو وہی ٹھمکے وہ جو ہوتے ہیں نا نرگس ٹائپ کے. آپ کے خیال میں یہ جو کلچر ہے, یہ جو مطلب یہ ٹھمکا کلچر ہے, اوور ٹھمکا کلچر ہے, اب اس کو ختم ہونا چاہیے؟ اوور جو آپ کی بات ہے کہ اوور ٹھمکا کلچر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ کمیونٹی کے بھی کچھ پرابلم ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ خود لوگوں کو ایکسٹرا آرڈنری محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہے. سڑکوں پہ اب کوئی تک نہیں بنتا ڈانس کرنے کا, تمہارا اتنا دل کر رہا ہے تم گھر جا کے 4 دیواری میں ڈانس کر لو. وہاں پہ دیکھنے والے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ روح کی غذا ہے, میں بھی کہتی ہوں, لیکن اس سے غذا کمانے کا بھی پارٹ آف کلچر بھی ہے نا ہمارا. دیکھیں آرٹ ہے, یہ ایک فن ہے,
ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہوں گے, ذوق والے بعض لوگ جتنے وہ اس کی آرٹ کی قدر کرتے ہیں. آرٹ کی آرٹ ہے مطلب لڑکی ایک ڈانسر ہے, وہ اسٹیج پہ فن کا مظاہرہ کر رہی ہے تو وہ کہیں گے آرٹسٹ, یہ آرٹسٹ ہیں. اور اگر ایک خواجہ سرا ڈانس کر رہی ہے تو لوگ کہیں گے یہ مجرا کر رہی ہے. مطلب یہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن آ گئی. ایسی ہے. یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ایک مورت ڈانس کرتی تو وہ مجرا ہے, لڑکی اسٹیج پہ پرفارم کر رہی ہے تو وہ ایک آرٹسٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا ہے, اور اپنی کمیونٹی کے لیے یہ ہے کہ میری کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مینرز فل ہو کے جو بھی کام کریں مینرز میں رہ کے کریں, کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اب جب آؤٹ آف لمٹ ہو جائیں گے, لمٹ کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر پرابلمز ہی پیدا ہوں گی نا. ہماری یہ خود ساختہ کچھ بہت سارے مسائل ہمارے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں. ایسے ہم ہر پبلک کو ہر بار غلط نہیں کہہ سکتے. علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ خدا نے آج تک ایسی قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے. کتنی پیاری آپ نے بات کی, کتنی. اب یہاں پہ حالت بدلنے کا خیال چاہے کسی کو آیا, آپ کو آیا, اور آپ نے سوچا کہ میں اپنی پوری کمیونٹی کی حالت بدلنے کی کوشش کروں, بالکل, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے, اور کر بھی رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. کیسے خیال آیا آپ کو؟ آپ بھی ڈانسر بن سکتی تھی, آپ بھی جا کے مطلب موت کے کنویں میں یا کہیں. ہاں بالکل. آپ کو یہ خیال کیسے ہے کہ میں نے لیڈ کرنا ہے؟ اچھا, پہلے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں کہ میں نے بھی اپنا کیریئر کا سٹار ایز اے ڈانسر ہی کیا تھا. میں نے بھی فنکشنز وغیرہ ادھر سے سٹارٹ لیا تھا, کیونکہ سورس آف انکم کوئی نہیں تھا, لیکن اس وقت جو مجھے مناسب لگا میں نے کیا. تو لیکن مجھے خیال اس طرح سے آیا کہ میرے ساتھ ایک فنکشن میں ولگر ہوا, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے. مطلب میں نے ایک تو میں اس طرف آتی نہیں تھی, اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو سمجھایا کہ نہیں یار, یہ ہمارا پارٹ آف کلچر ہے, ہم لوگوں نے شاید یہی کچھ کرنا ہے, اور ہمارا تو آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. تو پھر جب میرے ساتھ وہ ولگر وہ والا مسئلہ ہوا, وائلنس ہوا میرے ساتھ, مجھے بڑا ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. آئی واز ایجوکیٹڈ, تو میں نے یہ سوچا کہ یار اگر میں نے اتنا پڑھ لکھ کے بھی ایسے لوگوں سے ہراسڈ ہوں جن بیچاروں کو اپنا نام بھی صحیح طرح سے لینا نہیں آتا, مطلب جن کو ناک تک پونجنا نہیں اپنا آتا, تو وہ لوگ مجھے وائلنس کر رہے ہیں اور ہراسمنٹ کر رہے ہیں, تو مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں. تو پھر اس کے بعد سمجھ لیں کہ میں نے تہیہ کر لیا, میں نے یہ قسم کھا لی کہ میں بھوک ہی مر جاؤں گی, میں فنکشن نہیں کروں گی. مجھے بڑی بڑی آفرز ہوئیں, لاکھوں کے فنکشنز کی آفر ہوئی. میں نے کہا نہیں, میں بھوک ہی رہ لوں گی اور میں نمک مرچ کوٹ کے گزارا کر لوں گی. میں نے کی بھی, آئی سویئر میں نے کی. کچھ ایسے بھی دن آئے, مطلب جب سورس آف انکم آپ کا ختم ہو گیا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ گھر بھی کرائے کے, بل بھی دینے, آپ کی ڈیلی کے ایکسپینس, وہ ساری چیز. تو ایک ٹائم میرے پہ ایسا آیا تھا کہ میں نے نمک مرچ کوٹ کے بھی روٹی کھائی, چھان بورے سے نکال کے بھی میں نے روٹی کھائی, لیکن عہد کر لیا تھا کہ میں نے ولگر کام نہیں کرنا, ولگر نہیں میں نے کرنا, اور گیو اپ بھی نہیں کرنا. تو پھر جب آپ کی نیت نیک ہو, ارادے پاک ہوں, پختہ ہوں, تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ایسے ریسورسز دے دیتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو مجھے میڈیا میں سب سے پہلا مجھے نور کے ساتھ, میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, نور کے ساتھ مجھے نور بخاری کے ساتھ مجھے پہلا شو ملا, میں نے وہ کیا. اور پھر اس کے بعد اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا پہ میں نے پھر مور محل ڈرامہ سیریل کیا, اور پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر شارٹ اور نیشنل انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز میں نے کام کیا الحمدللہ آپ کی دعا سے. مطلب نیت تھی نا, نیت نیک تھی کہ کام کرنا ہے, روزی بھی کمانی, لیکن صاف ستھری کمانی ہے. میں نے حرام نہیں کمانا. بڑی بات, پڑھی لکھی بھی تھی, پڑھی لکھی بھی تھی, وہ بھی ایک ایج تھا میرے لیے, ایک اچھا ایج تھا. اب تو کافی ایجوکیٹڈ لوگ آ گئے, تب میری طرح کے بھی نہیں تھے, مطلب بہت کم تھا. میں آج سے 10-12 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, 8-10 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت. لیکن ابھی بھی پڑھے لکھے لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ابھی تو بہت اویئرنیس ہو گئی ہے, زمانہ معاشرہ اتنا سینسٹائز ہو گیا, ہماری کمیونٹی اتنی سینسٹائز ہوگی. آپ 8-10 سال پیچھے چلے جائیں, جب کی بات میں کر رہی ہوں آپ سے نا, اس وقت آپ بلیو کریں کہ خواجہ سراج صرف ایک تضحکہ امیز مکالمہ تھا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ان کی تضحیک کرنی ہے, ان سے شغل کرنا ہے, انٹرٹین کرنا ہے, بس شغل کرنا ہے. اور پھر یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اسٹیج ڈراموں میں بھی ایک کو بنایا جاتا تھا ہجرا, اور وہ کیا کر رہا ہوتا تھا کہ وہ اپنی آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کے بارے میں وہ جان بوجھ کے اس کو نیچا دکھانے کے, اور جی میں نے اس کو کہا جی اسی لگا دو, اس نے کہا تو اس نے اسی لگا دیا, میں نے پنکھا لگا دیا تو اس نے اسی لگا دیا, میں نے کہا کہ مجھے گرمی لگتی ہے, اس نے کہا جی ٹینڈ کرا لیا. ہاں مطلب اس طرح کی باتیں, اس طرح کے مکالمے اب تو وہ کم ہو گئے ہیں. ہم نے پیمرا میں ریکویسٹ کی تھی, تو پچھلے دنوں 1-2 ٹی وی کے کچھ چل رہے تھے ایسے پروگرامز, تو ان کو بھی ہم لوگوں نے بند کروایا ہے کہ آپ کی مہربانی, اگر آپ لوگ اگر میڈیا
میڈیا ہماری عزت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ پھر کوئی نہیں, میڈیا ہی تو سب میڈیا, سوشل میڈیا, یہی سے تو اویئرنیس ساری لوگوں کو, طاقت ہے اس وقت, یہی ہے. تو اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اچھا جی, مورت ٹی وی کی طرف آتے ہیں. جی جی. پھر آپ نے ایک چینل بنایا ہاں جی, جس کا نام مورت ٹی وی ہے. سمجھ ناظرین, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو پیچھے فلیکس لگا ہوا ہے, یہ مورت ٹی وی کا ہے. مورت ٹی وی کا بنانے کا آپ کا خیال کیوں آیا, مطلب آپ نے کیا ایم تھا آپ کا بنانے؟ میں چونکہ پچھلے 5-6 سال سے ایکٹیویزم کر رہی تھی, تو ایک ادنا سی سوشل ایکٹیوسٹ ہوں میں کمیونٹی کی. تو میں نے دیکھا کہ ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہو گیا. مطلب اتنی جلدی اور اتنا ایزیسٹ اور اتنا فاسٹ وے کسی بھی نیوز کو اسپریڈ کرنے کا اور کوئی نہیں تھا دین سوشل میڈیا. مورت کا مطلب ہے بیسیکلی ہندی زبان کا ایک لفظ ہے, مورت کا مطلب ہے ٹرانسجینڈر. مورت کا مطلب ٹرانسجینڈر ہے یا ٹرانسجینڈرز کو مورت کا نام دے دیا گیا؟ نہیں 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 نہیں, مورت بیسیکلی یہ ازلوں سے چلتا آ رہا ہے, یہ آج کا نہیں ہے. اچھا, مورت کا لفظ ٹرانسجینڈر ہے. اچھا, مورت ٹرانسجینڈر اور خواجہ ہاں نہیں, یہ برصغیر پاک و ہند میں نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں مورت ٹرانسجینڈر کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مطلب پاکستان میں بھی, ہماری اپنی زبان میں بھی, اور ہم لوگ آپس میں بھی. آپ کی کوئی خاص زبان بھی ہوتی ہے؟ فارسی ہماری اپنی زبان ہے. بہت سارے ٹرانسجینڈرز, میں ان کا کیشیئر تھا کہہ لیں. اچھا, کہ میرے والد صاحب کا نا اسٹور تھا, لوہے کا اسٹور تھا جس کو کہتے ہیں گودام. تو اس کے ساتھ ایک حویلی تھی جس میں سارے ٹرانسجینڈرز رہتے تھے. اچھا, تو ان کے وہ کہتے تھے ہمارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, ان کے آپس میں جو حویلی تھی. اچھا, تو وہ سارے پیسے آ کے ہمیں جمع کروا دیتے تھے. آپ کو؟ ہاں مجھے. میں وہاں پہ گودام بھی ہوتا تھا والد صاحب کے ساتھ ہی. تو وہ آ کے اپنے پیسے ہمیں جمع کروا, پھر میں نے وہاں پہ کھاتے بنائے ہوئے تھے. کھاتا بنا ہوتا تھا جی, یہ نادرہ کا ہے, یہ ریما کا ہے, یہ خوشبو کا ہے, جو ان کے نام. ہاں, اور اچھا اس میں یہ ہوتا تھا, مجھے اب سارا اس کے بارے میں پتہ ہے, ایک عام بیگر جو خواجہ سرا مانگتا ہے کسی سگنل پہ کھڑا ہو کے عام روٹین میں, کہ میں آپ کو آج سے 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, آج پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا, کہ وہ عام روٹین میں 2200 اور جمعرات والے دن 3500 سے کراس کرتا تھا جو وہ پیسے لا کے میں دیتا تھا. آپ کوئی ایسی جاب ان کو دے سکتی ہیں جس سے اتنے پیسے وہ ارن کر سکیں؟ میرے خیال میں کیا ہوتا, گورنمنٹ آف پاکستان بھی ایسی جاب نہیں دے سکتی. لیکن یہ ہے کہ ان کے خرچے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ایسے اس میں مطلب انہوں نے میک اپ بھی لینا ہے, انہوں نے جوتیاں بھی لینی ہیں, گھر کو کرائے بھی دینے ہیں, بل بھی دینا ہے, کمیونٹی نے بھی آنا ہے, اور ان کے کمیونٹی کے بہت سارے خرچے ہیں, بہت خرچے ہیں, فنکشنز کے بہت خرچے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ان کے ڈریسز بھی اتنے مہنگے ہوتے ہیں, وہ بھی بنانے ہیں. تو لیکن یہ اب وہ پہلے کی بات ہے, میرا نہیں خیال. اب تو پہلے بڑے اچھے وقت تھے جی, پہلے لوگ دیتے تھے, خیرات بھی دیتے تھے, بھیک بھی دیتے تھے, زکوٰۃ بھی دیتے تھے. اب تو ہر بندہ جو ہے مڈل کلاس, آپ دیکھ لیں ہر بندہ تو رو رہا ہے. کووڈ-19 کے بعد تو بالکل حالات یہ ہو گئے کہ جو کروڑ پتی تھا وہ لکھ پتی ہو گیا, لکھ پتی ہزار پتی ہو گئے, اور ہزار پتی تو بےچارے پتہ نہیں, وہ تو گراس روٹ لیول پہ اپنے گھر میں پتی ہیں بس, اور کچھ نہیں ہے, یا چائے کی پتی ہے. ایسے ہی. اچھا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مورت ٹی وی کو, میں بڑا باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. ناظرین آپ بھی دیکھے گا, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈسکرپشن میں ان کا آپ کو لنک مل جائے گا. مورت ٹی وی کو آپ دیکھیں, سبسکرائب کریں, اور جس اینگل سے آپ دیکھنا چاہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ انٹرٹین کرنا ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے انٹرٹین ہوں گے. اگر آپ جو ان کے ویز ہیں, جو ان کے ویڈیوز بنانے کے جو مقاصد ہیں, ان کی نظر سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا مورت ٹی وی پہ. اور کچھ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی جو کہ عام دنیا کے اندر اسی طرح سرکولیٹ کرے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں, مرد یا عورتیں کرتے ہیں, تو جو ہیلپ کرنا چاہے ان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. بلکہ میں مورت ٹی وی کا جو ان کا پرسنل نمبر ہے مورت ٹی وی کا, اسکرین پہ ابھی چلا دوں گا, آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں. اسپیشلی آپ کے چینل کی وساطت سے میں کہنا چاہوں گی, میرے جو لیٹسٹ 2 پروگرام ابھی آن ایئر ہوئے ہیں, ایک ببلی جی والا اور ایک سمیہ کی بہن والا جی, تو یہ شادیوں کا سیزن ہے, تو ہم بھی بہن بھائیوں والے ہیں, تو وہ یتیم بچیوں کی شادیاں ہیں, تو ان کا کھانے کمانے والا کوئی نہیں ہے. ایک مورت ہے بس, وہ بیچاری کتنا سپورٹ کر سکتی ہے, اور ویسے بھی وہ ایجڈ ہیں, اور ببلی جی تو بالکل نابینا ہے, تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ کے چینل کے تھرو کہ اہل ثروت حضرات سے, مخیر حضرات سے, کہ ان کی جتنی زیادہ ہیلپ ہو سکے وہ کریں, تاکہ ہم نے نیکسٹ منتھ شادیاں ان دونوں کی بچیوں کی ہم نے کروانی ہے, اپنے گھر رخصت ہو جائے. جی آپ نے بات سنی میڈم سونیا کی کہ دیکھیں سبھی انسان ہیں, یہ نہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے, یہ رپورٹ ہیں یا اوپر سے آئے ہیں, یہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح مرد یا عورتیں پیدا ہوتی ہیں. اور اب یہ ہے کہ یہ بھی بہنوں والے ہیں, بھائیوں والے ہیں, اور پورے خاندان میں, یہ نہیں کہ ایک خاندان میں مورت ہے تو سارے مردیں ہوں گی. تو یہ ہے کہ کچھ ایسے ٹرانسجینڈرز ہیں
ہے وہ بھی انسان اور وہ اس لائق ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے. تو یہ مورت ٹی وی ایک پلیٹ فارم ایسا بنا ہے کہ جو ٹرانسجینڈرس کی ہیلپ کرتا ہے. اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم کسی خواجہ سرا کی ہیلپ کریں گے, نہیں, آپ نے ایک انسان کی ہیلپ کرنی جو واقعی ہیلپ کے قابل ہے, جس کو ضرورت ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, اگر آپ زکوٰۃ, فطرانہ یا کچھ بھی نکالتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کسی کے فلاح کے کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. آپ مورت ٹی وی کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ کال کریں. اور وہ واقعی ہیں تو خواجہ سرا, لیکن ان کی فیملیز ہیں پیچھے, بچے یتیم ہیں. ان کے خواجہ سرا ہے جو ایک نبینا ہے, جن کا ببلی جی آپ کہہ رہی تھی, ببلی جی, ہاں جی, وہ آنکھوں سے نبینا ہے, اور اس کے ہے بھی یتیم, ماں باپ نہیں ہے اس کا, اور وہ اپنی بہنوں کو, اس کی شادی, بہن کی شادی غالباً اگلے مہینے شادی ہے جی, اگلے مہینے اکتوبر میں. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ کہہ لیں کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کا ایک بہترین موقع ہے. یہ بھی دنیا میں جنت کمانا یہی ہے. اچھا سنیں جی, وہ تو ٹھیک ہو گیا مورت ٹی وی کے ساتھ. یہ جو اب کیٹس ہیں, میں آپ کے گھر میں 2 دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئی, آپ نے کہا پرے چلے گی تو وہ پرے چلے گی. یہ آپ کی بولی بھی سمجھتی ہے, تو بہت پیارا سا ہی آپ نے کہاں سے لیا ہے یہ کچھ؟ یہ سائمنز بریڈ ہے تھائی لینڈ کی. اچھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے میں نے پالے تھے. ویسے ان کو ہم لوگوں کے بچے تو ہوتے نہیں ہیں, جی, شادیاں تو ہماری ہوتی نہیں ہیں, ہم خواجہ سرا ہیں, تو یہی ہمارے بچے ہیں, یہی ہماری فیملی, ہمارا سارا کچھ ہے. اور بڑے پیارے ہیں, اور یہ اتنا سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کی طرح, اور یہ بلیو کریں کہ مجھے فرسٹ گڈ مارننگ کا میسج یہ دیتا ہے. واہ جی واہ. یہ مجھے اٹھاتا ہے. اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ اس کا نام ہے گگو جی. گگو جی, ہاں جی. وہ دیکھ اس کے کان کھڑے ہو گئے. ناظرین, آپ نے ابھی مس سونیا ناز کی باتیں سنی, اور جس طرح ماشاءاللہ وہ خود پیاری ہیں, خود خوبصورت ہیں, ان کا دل بھی بڑا خوبصورت ہے, اور ان کے ارادے بھی بہت خوبصورت ہیں. اپنی کمیونٹی کے لیے بہترین کام کر رہی ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خواجہ سراؤں کے لیے کام کر رہی ہیں, بلکہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہی ہیں. اور خواجہ سراؤں کو بھی وہی حقوق, وہی رائٹس حاصل ہیں جو ہمیں حاصل ہیں, اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اگر کوئی خواجہ سرا, جیسے بھی بتا رہے ہیں, وہ ببلی جی خواجہ سرا ہے, وہ نبینا ہو چکا ہے, اب وہ نہ ڈانس کر سکتا ہے, نہ وہ گھر سے نکل سکتا ہے, وہ اس کی نظریں چلی گئی ہے. تو اب اس کی ہیلپ کون کرے گا؟ تو اس کی ہیلپ آپ کریں گے, میں کروں گا. معاشرہ کا ہر مخیر آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ ایک نبینا, اور جس کے بہن بھائی بھی کھانے والے ہیں, اس طرح کے بے شمار خواجہ سراز آپ اگر مورت ٹی وی کی ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ کو ملیں گے, اور وہ آپ کی امداد کے منتظر ہیں. مورت ٹی وی کا نمبر آگے چل رہا ہے, آپ ان کو کال کیجئے اور ان کے ساتھ آپ ہیلپ کیجئے. اور میرا خیال ہے کہ یہی بہترین وہ چیز ہے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بن سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور مس سونیا ناز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی پروگرام میں ہم میڈم سونیا ناز کو لیں گے. فی الحال اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے یس پاکستان ٹی وی. اللہ حافظ.